बस करो, मैंने उससे कहा। मुझे बहुत प्यास लग रही है। आओ बंगले में चलें और लूसी को दिखाएं कि तुमने कितनी कामयाबी हासिल की है। उसने राइफल इस तरह रखी जैसे यूनानी देवता हरकुलिस अपने कंधे से जमीन का बोझ उतार रहा हो। मैंने वो दो टारगेट बोर्ड उठाए जिन पर वो निशाना लगाता रहा था। उसने अपना सियाह चश्मा दोबारा लगा लिया। लूसी इस वक्त सीढ़ी पर चढ़कर दीवार के बालाई हिस्से पर पेंट कर रही थी। उसने हमें आते देखा तो मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मैंने उसे नीचे बुलाया कि वो टिमोटो की निशानाबाजी का नमूना देखे। उसने टिमोटो को अपनी जगह पेंट करने की दावत दी और वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा जैसे कोई कुत्ता देर तक बंधे रहने के बाद छूटा हो। लूसी नीचे आ गई और टिमोटो सीढ़ी पर चढ़कर रंग करने लगा। मैं और लूसी किचन की तरफ चले। उसकी निशानाबाजी कैसी रही? लूसी ने पूछा। मैंने उसे दोनों टारगेट बोर्ड दिखाए और बियर पीने लगा। काफी अच्छा निशाना लगाया। हाँ, कुछ न कुछ तो किया है। तुम उसके साथ नरमी से पेश आए, इसका शुक्रिया, लूसी ने कहा। उसे मेहरबानी की ज़रूरत है। वो बियर का एक डब्बा लेकर बाहर चली गई। मैंने बियर पीकर गुस्ल किया। तकरीबन निस्फ घंटे बाद मैं बाहर निकला तो लूसी पेंट कर रही थी और टिमोटो कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो कहाँ गया? मैंने पूछा। गैलरी में वापस चला गया है, लूसी ने बताया। अच्छा, मुझे हैरत हुई। ये अचानक जोश कैसे पैदा हो गया? गैलरी की जानिब से राइफल चलने की आवाज़ आई। मैंने उससे जाने को कहा था। शुक्रिया लूसी, मैं जाकर देखता हूँ कि अब वो कैसे निशाना लगा रहा है। नहीं, तुम मत जाओ, उसे अकेले निशानाबाजी करने दो। हमने एक शर्त लगाई है। तुमने शर्त लगाई है कि अब वो बेहतर निशाना लगाएगा? हाँ, उसे इस तरह की हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है, लूसी ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है? शायद। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? जब तक तुम भी उसे पसंद न करने लगो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैंने कहा। लूसी कुछ शर्मा गई। जब तक हम बातें करते रहे राइफल की आवाज़ आती रही, मगर बहुत सुस्त रफ्तार, 3 मिनट में 5-6 मरतबा। इसी वक्त मैंने रेमंडो को आते देखा। वो गत्ते का एक डब्बा उठाए आ रहा था। मैं उसके करीब आने का मुंतज़र रहा। लूसी ने भी पेंट करना छोड़ दिया था। तो तुमने उसे शूटिंग पर आमादा कर लिया? रेमंडो ने करीब आकर पूछा। तुम क्यों आए हो? मैं बोला। मिस्टर सावंटो ने एक खास चीज भेजी है और उनका हुक्म है कि वो बुद्धू इसी से निशानाबाजी करे। रेमंडो ने डब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। क्या है? खुद देख लो, तुम्हारे पास भी आंखें हैं, रेमंडो ने कहा और लूसी को घूरने लगा। मैंने डब्बा खोलना शुरू किया। लूसी भी नीचे आ गई। डब्बा खोला तो सबसे ऊपर एक टाइप किया हुआ खत रखा था। उसमें लिखा था कि टिमोटो अब इन दो चीजों की मदद से शूटिंग करेगा। क्या है? लूसी ने पूछा। एक टेलीस्कोप और एक साइलेंसर, मैंने बताया। इन दोनों से निशाना लगाने में मदद मिलती है। मुझे भी टेलीस्कोप का ख्याल आया था, मगर मालूम नहीं था कि शर्त में इसकी गुंजाइश है या नहीं। अब इसकी मदद से वो निशाना लगाने में नाकाम नहीं हो सकता। मगर साइलेंसर की क्या ज़रूरत है? लूसी ने कहा। मैं खुद भी अपने आप से यही सवाल कर रहा था। मालूम नहीं, मैंने कहा। बेहतर होगा कि मैं ये चीज़ें उसकी राइफल में लगा दूं। मैं गैलरी में पहुंचा। टिमोटो राइफल कंधे से लगाए खड़ा था। उसकी कमीज पसीने में भीगी हुई थी। मैंने टारगेट बोर्ड देखा। उसकी गोलियां बैरूनी दायरे के अंदर थीं, मगर अब भी वो मरकजी दायरे से खासा दूर था। हेलो टिमोटो, मैंने कहा। ज़रा इन्हें देखो, अब तुम्हारी सारी मुश्किल हल हो जाएगी। वो इतनी जोर से उछला जैसे उसे बिजली का शॉक लग गया हो। राइफल उसके हाथ से गिर गई और वो खुद पीछे हटकर दीवार से जा लगा। मैं उसकी आसाबी कैफियत देखकर हैरान रह गया। ये चीज़ें तुम्हारे वालिद ने भेजी हैं और मुझसे ज़्यादा तुम्हारी मदद करेंगी। वो मुझे आंखें फाड़े घूरता रहा और साकित खड़ा रहा। उसकी राइफल में टेलीस्कोप और साइलेंसर फिट करने में मुझे 4-5 मिनट लगे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी खौफजदा नज़रें राइफल पर इस तरह गड़ी हुई थीं जैसे उसने कोई सांप देख लिया हो। मैंने उसे संभलने के लिए कुछ वक्त दिया और निशाना लगाने की जगह खड़े होकर टेलीस्कोप से टारगेट बोर्ड की तरफ देखा। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मैं हाथ बढ़ाकर टारगेट बोर्ड को छू लूंगा। मैंने अब तक बहुत सी टेलीस्कोप देखी थी, मगर इतनी अच्छी और ताकतवर कभी नहीं देखी थी। मैंने टेमोटो को टेलीस्कोप की मदद से टारगेट बोर्ड देखने के लिए कहा, मगर उसने अपनी जगह से हरकत तक नहीं की। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। उसकी आंखों में दीवानगी की झलक थी। मुंह हरकत कर रहा था। सांस सरसराती हुई निकल रही थी। क्या बात है टेमोटो? मैंने चिल्लाकर पूछा। वो तेजी से 2 कदम बढ़कर मेरे पास आया। राइफल पकड़े होने की वजह से मेरे हाथ खाली न थे।
اس کا گھوسا میرے سر پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگا۔ میں لڑکھڑایا۔ اس نے دوسرا گھوسا چلایا۔ میں اپنی مدافعت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سر میں چنگاریاں سی اڑیں اور پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ ہوش آیا تو میرا جبڑا تکلیف دے رہا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ مجھے کوئی گھوسا برداشت کرنا پڑا ہو، لیکن اتنی قوت سے پہلے کبھی کسی نے نہیں مارا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ میں اکیلا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آہستہ سے جبڑے کو چھوا۔ وہ رفتہ رفتہ سوج رہا تھا۔ ٹیلیسکوپ اور سیلنسر کے ساتھ لگی رائفل ایک جانب پڑی تھی۔ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو ریمنڈو گیلری میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے میری طرف بڑی بیزاری سے دیکھا۔ $50,000 معاوضہ پانے کی امید کرنے والے نشانہ باز کی حیثیت سے تمہاری ناکامی بڑی شرمناک ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں رائفل ایک طرف رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اب بھی چکر سا آ رہا تھا۔ یہ ٹیموٹو کس قسم کا آدمی ہے؟ پاگل ہے؟ وہ نروس ہے۔ صرف نروس؟ میں نے اپنے جبڑے کو ٹٹولا۔ سارے دانت محفوظ تھے۔ اس کا گھوسا بڑا بھاری ہے۔ ہاں، کہہ سکتے ہو۔ وہ کس وجہ سے نروس ہے؟ اس کی اپنی پریشانیاں ہیں۔ ہم سب کوئی نہ کوئی پریشانی رکھتے ہیں، مگر وہ نروس سے کچھ زیادہ ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے اور یہ بات تم جانتے ہو۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ نک اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ میرا فون ٹھیک کرو، میں اس کے باپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور چاہتے ہوگے، ریمنڈو نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، مگر سر دست مسٹر ساونٹو تم سے بات کرنا نہیں چاہتے، اور جب کریں گے تو یہ سننا چاہیں گے کہ وہ بدھو نشانہ لگا سکتا ہے۔ انہیں تمہاری پریشانی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ معاوضہ دے رہے ہیں اور تمہیں اپنا کام انجام دینا ہے۔ اس صورت میں میں ٹیموٹو سے بات کروں گا۔ تمہیں یہ موقع دیا گیا تھا، مگر تمہیں پتہ نہیں کہ اسے کس طرح سنبھالا جائے۔ نرم رویے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آئندہ سے میں اسے سنبھالوں گا۔ اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ وہ اس معاملے سے الگ رہے۔ اب تم کل صبح 9 بجے یہاں آنا۔ وہ بدھو نشانہ بازی کے لیے تیار ملے گا۔ مجھے کیا پرواہ ہوتی اور کیوں ہوتی؟ مجھے ٹیموٹو کو نشانہ بازی سکھانے کا معاوضہ دیا جا رہا تھا، اس کے ذہنی معالج بننے کا نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے جواب دیا۔ رائفل سے ٹیلیسکوپ اور سائلنسر کو نکال کر ان کے کیس میں رکھنے کے بعد میں بنگلے کی طرف چل دیا۔ اس وقت تقریباً 7:30 بجے تھے۔ لوسی نے پینٹنگ مکمل کر لی تھی اور وہ اس وقت باتھ روم میں تھی۔ میں نے الماری سے وسکی کی بوتل نکال کر تھوڑی شراب گلاس میں ڈیلی۔ گلاس 2-4 گھونٹوں میں خالی کر کے میں بیڈ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد لوسی بھی غسل کر کے آ گئی۔ ٹیموٹو کو ساتھ لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس کی دیکھ بھال ریمنڈو کر رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ میرے لہجے میں کوئی خاص بات محسوس کر کے اس نے میری طرف دیکھا۔ اسے میرا سوجا ہوا چہرہ نظر آیا۔ تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے بتا دیا۔ اس نے تمہیں مارا؟ میں یقین نہیں کر سکتی۔ یقین نہ کرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ وہ اس وقت جس حالت میں تھا، اگر اس کا باپ بھی سامنے ہوتا تو وہ اسے بھی مار بیٹھتا۔ مگر اس نے تمہیں مارا کیوں؟ معلوم نہیں، مجھے تو ایسا لگا جیسے کوئی دورہ پڑا ہو۔ مگر تم نے کوئی تو ایسی بات کی ہوگی کہ اس کا یہ رد عمل ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ میں لوسی پر چلا رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے لوسی، ایسا لگتا ہے جیسے میرے اعصاب بھی بے قابو ہو رہے ہیں۔ چھوڑو اس بات کو، آؤ کھانا کھائیں۔ ہم کچن میں آئے۔ لوسی نے کھانا نکالا۔ ہم کھانے بیٹھ گئے۔ کیا وہ یہاں سونے کے لیے آئے گا؟ لوسی نے پوچھا۔ مجھے امید نہیں۔ میں نے لوسی کی طرف دیکھا۔ دیکھو لوسی، ہمیں بلا وجہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے شبہ ہے کہ اس کے دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہے۔ مجھے شروع سے اسے سنبھالنے کی ذمہ داری ریمنڈو کے سپرد کر دینی چاہیے تھی۔ اب وہ کہتا ہے کہ ٹیموٹو کل صبح نشانہ بازی کے لیے تیار ہوگا۔ مجھے بس اتنا ہی چاہیے تھا۔ بہت ہو گیا، اب اس کی فکر چھوڑو۔ وہ بہت خوفزدہ ہے۔ تم ایک بات کہتی ہو، میں دوسری کہتا ہوں۔ آپس میں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آخر ان تمام باتوں کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، ہمیں کیا؟ کھانا ختم کر کے میں برآمدے میں چلا گیا۔ اس دوران میں نے لوسی کو بتا دیا تھا کہ میں نے بانڈ ایک ڈبے میں رکھ کر ریت میں چھپا دیا ہے۔ میرے جبڑے کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ لوسی برتن دھو رہی تھی تو میں ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا۔ برک لنکاسٹر کی کوئی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ اپنا کام ختم کر کے لوسی بھی آ گئی۔ فلم اختتام پذیر ہوئی تو ہم ٹی وی بند کر کے بیڈ روم میں چلے گئے۔ اگلی صبح میں 9 بجے سے چند منٹ پہلے شوٹنگ گیلری میں پہنچ گیا۔ ٹھیک 9 بجے میں نے ریمنڈو اور ٹیموٹو کو آتے دیکھا۔
اس نے چشمہ لگا رکھا تھا اور قمیض پسینے سے بھیگی نظر آ رہی تھی۔ ریمنڈو میرے قریب آیا۔ اب تم جو کچھ کہو گے یہ وہی کرے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کیا۔ اس سے باتیں مت کرنا جوان، بس شوٹنگ کراؤ۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب ٹیموٹو کو آرمی کا ایک رنگروٹ ہی سمجھوں گا۔ میری طرف دیکھے بغیر وہ نشانہ لگانے کی جگہ جا کھڑا ہوا۔ میں نے رائفل میں ٹیلی اسکوپ اور سائلنسر دوبارہ لگا دیا تھا۔ چشمہ اتار دو، میں نے کہا۔ وہ کچھ ہچکچایا، پھر چشمہ اتار کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ ریمنڈو نے اسے میرے ہاتھ سے لے لیا اور پھر ٹیموٹو کی طرف دیکھتے ہوئے اسے فرش پر گرا کر پیر سے کچل دیا۔ میں شاید ایسا نہ کرتا، مگر مجھے خوشی تھی کہ اس چشمے سے نجات مل گئی تھی۔ میں نے ٹیموٹو کو بتایا کہ رائفل بھری ہوئی ہے، اس لیے وہ شوٹنگ شروع کر دے۔ وہ اس وقت پہلی مرتبہ ٹیلی اسکوپ سے ٹارگٹ بورڈ دیکھ رہا تھا۔ نشانہ اتنے قریب پا کر وہ حیرت سے چونک گیا۔ اطمینان سے نشان لگاؤ، میں نے کہا۔ ٹیلی اسکوپ میں نظر آنے والی دونوں لکیریں جہاں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں، اس نقطے سے ٹارگٹ بورڈ کی مرکزی دائرے کی شست لو اور ٹریگر دبا دو۔ ٹیموٹو نے فائر کیا۔ میں نے اور ریمنڈو نے ٹارگٹ بورڈ کی طرف دیکھا۔ گولی دائرے کے درمیان میں لگی تھی۔ شاباش، بس اسی طرح نشانہ لگاتے جاؤ، میں نے کہا۔ ٹیلی اسکوپ کی مدد سے ایک اناڑی کے لیے بھی مرکزی دائرے کو نشانہ بنانا آسان تھا، لیکن اس کی اگلی 10 گولیوں میں سے صرف 2 مرکزی دائرے پر لگ سکیں۔ میں اس کے پیچھے لگا رہا، اسے رائفل بھر بھر کے دیتا رہا اور وہ شوٹنگ کرتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ رکا تو 60 گولیوں میں سے صرف 10 گولیاں نشانے پر لگ سکی تھیں۔ اچھا، اب تھوڑا وقفہ کر لو، میں نے کہا اور ریمنڈو کی طرف دیکھا۔ اسے چہل قدمی کے لیے لے جاؤ، 1 گھنٹے بعد واپس لے آنا۔ میں بنگلے کی طرف چل دیا۔ لوسی اندرونی دیواروں پر پینٹ کر رہی تھی۔ میں نے شوٹنگ کی آواز نہیں سنی، اس نے پوچھا۔ رائفل میں سائلنسر لگا ہے، میں نے جواب دیا۔ ویسے وہ شوٹنگ کر رہا ہے اور نشانہ بھی برا نہیں ہے۔ کیا وہ آدمی اس کے ساتھ ہے؟ کون، ریمنڈو؟ ہاں، وہ بھی موجود تھا، اسی کی وجہ سے تو وہ شوٹنگ کر رہا ہے۔ تمہیں کچھ خیال نہیں آتا؟ کیا یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ مرنے کی حد تک خوف زدہ ہے اور ڈر کر شوٹنگ کر رہا ہے؟ میں اسے شوٹنگ پر آمادہ نہیں کر سکا۔ میں ضبط کر کے بولا، تمہارے نرم رویے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ریمنڈو کا خوف اس سے شوٹنگ کرا رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ اسے بہرحال نشانہ بازی سیکھنی ہے، جس کے لیے مجھے $50,000 ملیں گے۔ لوسی برش پھینک کر کھڑی ہوئی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ گویا ہمارے درمیان وہ اختلافی موضوع پھر شروع ہو گیا تھا۔ میں کرسی کو ایک ٹھوکر مارتے ہوئے رہائشی کمرے میں داخل ہوا۔ لوسی ایک اسٹول پر بیٹھی تھی اور اس کی مٹھیاں بھیچی ہوئی تھیں۔ لوسی، کیا تم برائے مہربانی مجھ سے تعاون کرو گی؟ میں نے حتی الامکان نرم لہجے میں کہا۔ ٹیموٹو ہی میرے اعصاب پر مسلط ہونے کے لیے کافی ہے۔ تم اپنے اختلاف سے اسے اور مشکل کیوں بنا رہی ہو؟ ہمارے لیے اس کام کی بہت اہمیت۔ اوہ، ختم کرو، میرا اختلاف غلط نہیں ہے، تم دولت کے لیے حریص ہو رہے ہو۔ لوسی، میری دھاڑ نے اسے خاموش کر دیا۔ آخر تمہارے اور اس احمق کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کیا تم اس سے محبت کرنے لگی ہو؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم اس کی اتنی مدافعت کیوں کر رہی ہو؟ وہ تمہارے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے؟ وہ ایک انسان ہے، خوفزدہ ہے، مجھے اس کی حالت پر افسوس ہے۔ اس کے اور میرے درمیان بس اتنا ہی تعلق ہے۔ اوکے، بس افسوس زدہ ہی رہنا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ پلیز اس معاملے سے الگ رہو، میرے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو۔ دولت تمہارے لیے سب کچھ ہے نا؟ ہم دولت کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس احمق کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ مگر تمہارے لیے ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ مجھے اسے نشانہ بازی سکھانے کے لیے معقول معاوضہ دیا جا رہا ہے اور میں یہی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شوٹنگ کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے تمہیں کیا بتایا تھا اور اسے کیا کرنا ہوگا؟ یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنا غصہ روک رہا تھا۔ کیا تم برائے مہربانی یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو گی؟ تم یہ معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ وہ شوٹنگ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ تم اسے انسانوں کی طرح کیوں نہیں سمجھتے؟ تم ایک گونڈے کو اپنے اور اس کے اوپر کیوں حاوی ہونے دیتے ہو؟ میں بتاتی ہوں کیوں۔ کیونکہ تمہیں صرف وہ رقم نظر آ رہی ہے جو تم کماؤ گے۔ کیا اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات ہے؟ میرے خیال میں ہے۔ میں نے اپنا دکھتا ہوا جبڑا چھوا اور مجھے یوں لگا جیسے ہم پھر وہیں آ گئے ہوں جہاں سے شروع کیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم ایسا محسوس کرتی ہو، میں نے کہا۔ تم اپنی بات کہہ چکی ہو، مگر یہ ایک کام ہے جو میں مکمل کر کے رہوں گا۔ میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ مزید 8 دن میرا ساتھ دو۔ میں نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا، مڑا اور واپس شوٹنگ گیلری کی طرف چل دیا۔
میں جانتا تھا کہ اب مجھے ٹیموٹو کو متحرک اہداف پر فائرنگ کی طرف لانا ہوگا۔ نک لیوس کی ایک پرانی مشین تھی جو مجھے وراثت میں ملی تھی، کبھی چلتی تھی کبھی نہیں۔ اس میں ایک چھوٹی موٹر لگی تھی جو پہیوں کو گھماتی تھی۔ وہ پہیے ایک کنوینر بیلٹ چلاتے تھے۔ بیلٹ کے ساتھ 6 پیچدار بولٹ لگے تھے جن پر نقلی پرندے، ٹارگٹ، بیئر کے ڈبے وغیرہ باندھے جا سکتے تھے۔ موٹر کبھی تیز چلتی کبھی آہستہ۔ میں مشین پر کام کر رہا تھا کہ ریمنڈو اور ٹیموٹو اندر آ گئے۔ آج ہم سادہ نشانہ بازی ہی کریں گے، میں نے رائفل اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ کل متحرک اہداف آزمائیں گے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس نے سنا بھی ہے یا نہیں۔ اب مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس کی ٹوٹی ہوئی مایوس شکل مجھے بور کرنے لگی تھی۔ وہ دوپہر تک فائرنگ کرتا رہا۔ اس کے نشانے بہتر ہو رہے تھے، مگر دوپہر کے کچھ ہی دیر بعد اس کی توجہ بکھرنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اب بس۔ میں نے ریمنڈو کی طرف دیکھا جو ایک اور سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اسے بنگلے لے جاؤ، کچھ کھلا دو، میں نے کہا۔ 2 بجے دوبارہ شروع کریں گے۔ ریمنڈو کھڑا ہو گیا۔ میں کھلا دوں گا جوان، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس نے تنزیہ نگاہ سے مجھے دیکھا۔ 2 بجے واپس لے آؤں گا۔ مجھے یہ منظور تھا، اس غنڈے سے جتنا کم واسطہ پڑے اتنا ہی اچھا۔ میں نے انہیں دور پام کے درختوں کی طرف جاتے دیکھا، پھر واپس بنگلے کی طرف آ گیا۔ اگلے 3 دن یہی معمول رہا۔ ریمنڈو ہر صبح 9 بجے ٹیموٹو کو گیلری میں لاتا، دوپہر کو لے جاتا، 2 بجے واپس لاتا اور شام 7 بجے لے جاتا۔ اس دوران ٹیموٹو فائرنگ کرتا رہا، بے تحاشا گولیاں ضائع کرتا رہا۔ جو کہا گیا وہ کرتا رہا، کبھی بہت خراب، کبھی ذرا بہتر۔ جب ہم متحرک اہداف پر آئے تو مجھے اپنی بے صبری اور غصے پر قابو پانا پڑا۔ وہ یا تو آگے فائر کرتا یا پیچھے، مگر کئی گھنٹوں بعد وہ آہستہ رفتار سے چلنے والے بیئر کے چند ڈبوں کو نشانہ بنانے لگا۔ لوسی بنگلے کی پینٹنگ میں مصروف رہی۔ اب وہ ٹیموٹو کے بارے میں پوچھتی بھی نہیں تھی۔ ہمارے درمیان عجیب سی شائستہ خاموشی آ گئی تھی، ایسی خاموشی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ اندر ہی اندر پریشان اور دکھی ہے، مگر میں خود کو یہ کہہ کر بہلاتا رہا کہ یہ سب ختم ہوتے ہی ہم پھر پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ تیسرے دن مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ وقت تیزی سے نکل رہا ہے۔ یہ کافی نہیں تھا کہ وہ 5 میں سے 2 ڈبے گرا دے، اسے بہتر ہونا ہی تھا۔ میں نے مشین میں تیل ڈالا اور موٹر تیز کر دی۔ ڈبے 3 گنا رفتار سے چلنے لگے۔ اس نے 40 گولیاں چلائیں، ایک بھی نشانے پر نہ لگی۔ آگے نشانہ لو، میں چلایا۔ تم ہر وقت پیچھے فائر کر رہے ہو۔ میں نے کسی کا پسینہ اس طرح بہتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اعصاب کسی مفلوج شخص جیسے تھے۔ وہ فائر کرتا رہا، خطا کرتا رہا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہسٹریا کے قریب پہنچ رہا ہے۔ بس، میں نے کہا اور ریمنڈو کی طرف موڑا۔ اسے لے جاؤ، آرام کرنے دو۔ میں نے موٹر بند کر دی۔ آج کے لیے بہت ہو گیا۔ ریمنڈو نے مجھے گھورا، اس کی سیاہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس کے پاس آرام کا وقت نہیں ہے جوان، اس نے کہا۔ مسٹر ساونٹو پرسوں اسے دیکھنے آ رہے ہیں، اگر وہ اس سے بہتر نہ ہوا تو آرام تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی آواز میں دھمکی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے شام تک اسے فائرنگ کروائی، مگر وہ محض گولیوں کا ضیاع تھا۔ 100 میں سے صرف 3 گولیاں نشانے پر لگیں۔ آخر کار وہ رائفل پکڑنے کے بھی قابل نہ رہا۔ بس ختم، میں نے کہا۔ اب یہ مزید نہیں کر سکتا، اسے لے جاؤ۔ میں خود بھی پسینے میں شرابور تھا۔ اگر ساونٹو 48 گھنٹوں میں آنے والا تھا تو وقت واقعی میرے خلاف جا رہا تھا۔ جب وہ دونوں جا چکے تو میں واپس بنگلے کی طرف آ گیا۔ باورچی خانے سے پیاز تلنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ لوسی کچن میں تھی اور سالن تیار کر رہی تھی، میرے پسندیدہ کھانوں میں سے ایک، اور وہ واحد چیز جو وہ واقعی اچھی بنا لیتی تھی۔ ہیلو، وہ مڑی اور ہلکے سے مسکرائی۔ آج کے لیے کام ختم؟ ہاں، ذرا میں غسل کر لوں، 20 منٹ میں کھانا تیار ہو جائے گا۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور دوبارہ چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، دل بجھا بجھا سا تھا اور جی چاہ رہا تھا کہ اسے چھو لوں، مگر اس کی سیدھی پشت میں ایسی کوئی دعوت نہیں تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہونا ہی چاہیے۔ غسل کر کے میں نے کپڑے بدلے۔ ہم نے کھانا کھایا، ویسے ہی جیسے مجھے پسند تھا، مگر نہ مجھے کوئی خاص بھوک تھی نہ اسے۔ متحرک نشانے پر وہ بالکل پھنس گیا ہے، میں نے کہا۔ اگر میں اس کمبخت سے شوٹنگ کروا سکا تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ وہ کانٹے سے پلیٹ میں کھانا ادھر ادھر کرتی رہی، کچھ نہیں بولی۔ اس کا باپ پرسوں اس کی کارکردگی دیکھنے آ رہا ہے۔ اس پر اس نے سر اٹھایا۔
आंखें फैल गईं। क्या? हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैंने ये जिम्मेदारी न ली होती तो अच्छा था। अभी तुम्हारे पास 6 दिन बाकी हैं और इतनी बड़ी रकम बगैर मेहनत के नहीं मिल सकती। तुमने यही कहा था ना? हाँ, मैंने जवाब दिया। लूसी खाने की मेज से उठ गई। मैंने भी हाथ धो लिए। टीवी खोला तो कोई लड़की टोकरे जैसा मुंह फाड़े मोहब्बत का गीत अलाप रही थी। मैंने टीवी बंद कर दिया। कुछ देर बाद मैंने खिड़की से लूसी को समुद्र की तरफ जाते देखा और उसके पीछे चल दिया। हम दोनों खामोशी से साथ साथ साहिल पर टहलते रहे। कुछ देर बाद मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर वो पीछे हट गई।